बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, पीका एक्ट की सदर ममलकत की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। जमहूरी सियासत के दावेदार पीपल्स पार्टी भी जुबाबंदी की हामी निकल आई। कानून की मंजूरी के साथ ही इख्तलाफ राय हो या फिर हुकूमत पर तनकीद, इसके तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आम आदमी की जिंदगी में पीका एक्ट से क्या तब्दीली आएगी, इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू हम करेंगे, मगर साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि मर्जी के कवानीन लाने वालों पर अदालत में मर्जी के जजेस लाने का इल्जाम भी लग गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मर्जी के जजेस लाने के लिए हुकूमत अपना माहौल बना रही है ताकि इंसाफ उनका मनपसंद हो। तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या तहरीक इंसाफ समेत ऑपोजिशन इन तमाम मामलात के ऊपर सर तस्लीम खम कर लेगी। एहतजाज करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। इस मामले में हुकूमत अब ऑपोजिशन और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतनब्बे कर रही है या धमका रही है। आज हम मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, मुझे एक ओवरऑल बात करूंगी आपसे। पीका एक्ट है, यहां पर सहाफत करना मुश्किल है, वर्किंग जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा परेशान है। इनका कहना है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट कर रहे हैं, अदालतों का माहौल हमारे अंदर है, जजेस की आपस की लड़ाई हमारे अंदर है। मगर अमेरिका से एक सरबराह आता है सरमायाकारी डेलीगेशन के साथ, तो वो कहता है कि नहीं, हम यहाँ पे अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। उसको सच मानना है, इसको सच मानना है, एक कंफ्यूजन है, समझ नहीं आता, इंसान स्पीचलेस हो जाता है। बात यह है कि रोज जो आजकल हो रहा है, मुन्नू भाई की एक नज़म है, हजे क़यामत नहीं आई, तो हम समझते हैं कि अब क़यामत आ गई है, ये इंतहा हो चुकी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगले दिन कुछ और एक ऐसा वो दुर्फितरी छोड़ी जाती है, ऐसा कोई तरीका निकालते हैं, कोई ऐसी अनाउंसमेंट आती है, ऐसा हथकंडा आता है कि हमें लगता है कि हो क़यामत की डेफिनेशन बदल गई है, ये एक और क़यामत आ गई है। क़यामत ये हमारी जो है आजकल की स्टोरी ऑफ आवर लाइफ बन चुकी हुई है। अब होगा क्या, दो सिनारियो है ना। एक ये है कि टोटल कंट्रोल कर लिया है उन्होंने। पार्लियामान पहले ही एक मुतनाज़ा इलेक्शन के ज़रिए एक मुतनाज़ा असम्बली थी, मगर पार्लियामान बिल्कुल एक इररेलेवेंट होकर रह गई हुई है। टोटल कंट्रोल है वहाँ पे। जब वोट नहीं भी 26वीं तरमीम में होते तो लोटे बनवा के वो करवा लेते हैं। सो लिहाजा वहाँ पे कोई बिल नहीं रुकता, कोई तरमीम नहीं रुकती, सब कुछ कंट्रोल। एग्जेक्टिव तो जाहिर है उनकी अपनी है, ब्यूरोक्रेसी उनकी घर की लौंडी है। और दो कांटे थे आंखों में, एक था जुडिशरी और एक था मीडिया। तो जुडिशरी उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अपनी मर्ज़ी के जज, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले, अपनी मर्ज़ी का आईनी बेंच, मर्ज़ी की तरक्कियाँ तनज़लियाँ, तो जुडिशरी पे उन्होंने टोटल कंट्रोल कर लिया। एक मीडिया रह गया था और सोशल मीडिया रह गया था। ये अपी का कानून जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। ये है एक सिनारियो कि टोटल उन्होंने कंट्रोल कर लिया। दूसरा फिर सिनारियो, इसको मैं रिवर्स कर दूं कि जी क्या ये इतना आसान है, ये 26 करोड़ का मुल्क जो है, ये यहाँ के लोगों की एक तारीख है मज़ाहमत की, तो क्या ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा? लोग चुप करके घर में बैठेंगे और कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम सर, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल आपके मुताबिक ही चलेगा, तो क्या ये इतना आसान होगा? तो ये जो जुडिशरी में हो रहा है आजकल, जो रोज़ चल रहा है कि वहाँ से मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा, ये बड़े तमल मिजाज किस्म के लोग हैं, ये रोज़ वो सेमिनार में जाते हैं और वहाँ जो बाकी जो आईनी जजेस को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही हैं। ये गैर आईनी नहीं है वैसे, ये भी जजेस, वो भी ना, मगर वो गैर आईनी बन गए ना। हाँ। तो वहाँ पे बस चाकू छुरी ही नहीं निकली अदालतों में और सुप्रीम कोर्ट में वो जो एक फैसले आ रहे हैं, ऑर्डर आ रहे हैं कि जनाब कमेटी चीफ जस्टिस साहब को भी डॉक में खड़ा किया हुआ है, आईनी अदालतों को भी किया हुआ है कि ये किस तरह आप बेंच बना रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। और यही इस तरह ही हाई कोर्टों में हो रहा है। मज़ाहमत तो चल रही है, कोई ओवर नहीं है। वकला की भी एक जो पहले एक तबका था जो 26वीं नहीं कर रहा है, वो भी शर्मिंदा नज़र आ रहा है। वो दोबारा वो भी ताकत पकड़ रहे हैं। और दूसरा इन्होंने जो है, ये मैं समझता हूँ एक फाश गलती करती है, ये जो मक्खियों का छत्ता कह लें, ये जो साफियों को हाथ डाला है ना, ये आज तक जिसने भी डाला है वो पछताया और ये रिवर्स हुआ है।
آج پورے پیکا کی یہ قانون کے متعلق جو ہے یہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے ہر شہر میں چھوٹے قصبے میں پریس کلب میں بالکل ایک کنسنسس کے ساتھ سارے صحافی نکلے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے ہاں کوئی تقسیم نہیں ہے، شکر ہے خدا کا، اور اس کے اوپر یہ ہوگا، یہ ان کو وہ کرنا پڑے گا، تو یہ بھی سلسلہ ہوا ہے۔ مگر کیا فی الحال جو ہے نا ایک بے شرمی ہے کہ یہ ایک امید دلائی گئی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں نا دیکھیں نا جی پیپلز پارٹی جو ہے ان کی بڑی تاریخ رہی ہوئی ہے جدوجہد کی اور جمہوریت کے لیے اور آزادی رائے کے لیے، آصف زرداری پاس نہیں کریں گے۔ کل سینٹ کے اندر جو ہے شہری رحمان صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ سٹیک ہولڈر سے یعنی کہ صحافیوں سے تنظیموں سے وہ بات چیت ہو چکی ہوئی ہے، تو یہ نہیں کریں گے تو ہم کریں گے۔ کس بات پہ بلیو مجھے کرنا؟ اس لیے بھی بہت زیادہ تکلیف ہے کہ شہری رحمان ہماری کلیگ رہی ہوئی ہیں، ہم تو ابھی بھی دوست مانتے ہیں، یہ صحافی رہی ہوئی ہیں، بڑی معتبر صحافی تھی اپنے زمانے میں، ہمارے رینک سے جا کے انفارمیشن منسٹر رہی ہوئی ہیں، کل یہ کہہ کے گئی ہیں کہ پرواہ نہ کریں، فکر ہے کہ ہم ہیں پیپلز پارٹی۔ تو یہ ہے پیپلز پارٹی کی آصف زرداری صاحب نے وہ ایک منٹ نہیں لگایا، وہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ جلدی چٹھی آئے تو میں اس پہ دستخط کروں، سو لہذا یہ ہمیں یہ تقریریں نہ کیا کریں، سرمن نہ دیا کریں، یہ اخلاقی جو یہ مورل ہائی گراؤنڈ لے لیتے ہیں اور ماضی کے جو سٹوریاں سناتے ہیں، ہم ان سٹوریوں کا حصہ رہے ہوئے ہیں، ہماری بھی کاوش رہی ہوئی ہے، تو وہ اس کو بند کر دیں۔ اس کا نام میں نے کہا ہے یہ پی 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 زیڈ کر دیں، یہ آصف زرداری کی پیپلز پارٹی ہے اور ان میں کوئی شرم حیا نہیں رہ گیا ہوا، کھلے عام یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں یہ جب 2022 کے اندر جب پیکا کی ترامیم پی ٹی آئی والے لائے تھے تو اس وقت ان کا کیا یہ کہہ رہے تھے کہ میڈیا، یہ ہماری جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی ان کو سب کو بلا لیا کہ میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی سی پی این ای، اے پی این ایس، ایم این، پی بی اے called on me, showed them PPP has always and will always stand for freedom of press. We opposed dictators' attack on free press. We opposed PICA 1 and now we oppose PICA 2 on the streets, in parliament and courts. تو یہ جو PICA 3 سائن کیا ہے تو اس کے متعلق بلاول صاحب کیا کہیں گے؟ کوئی تھوڑا سا بندہ دیکھ ہی لیتا کہ ماضی میں کیا رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب یہ بھی اگر دکھا سکیں اسکرین کے اوپر کہ انہوں نے 2022 میں سو کالڈ ڈیفیمیشن امینڈمنٹ ٹو پیکا promulgated by a presidential ordinance shows the real fascist face of the ruling clique. After imposing curbs on mainstream media, they're out to muzzle social media, but can they go against the currents of time? Can truth be hidden? تو یہ ٹروتھ بھی ہڈن اور یہ فاشزم جو باتیں کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب، آج ان کو کیا ہو گیا ہوا ہے؟ میں یہ کہوں کہ یہ ہر دور میں یہ کوششیں کی گئی اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے یہ صحافت کا گلا گھوٹا گیا ہے، مگر ہم نے سب کچھ لڑا ہے۔ یہ پرانے مارشل ہیں تو چھوڑے، مشرف صاحب نے بھی جو ہے نا یہ ٹیلی ویژن چینل بین کیے تھے، مگر اب جو اس زمانے میں ہمارے کولیگز نے پریس کلب کے اندر شو کیا کرتے تھے، بڑی ریسسٹنس کی، مزاحمت کی، مگر مشرف کے دور کے بھی جو ظلم و ستم تھا وہ تو ابھی سافٹ جو ہے نا شوگر کینڈی لگتا ہے، وہ بڑا نرم تھا۔ اس کے بعد جناب پیپلز پارٹی نے بھی وہ 2008 میں ایک پیکو لائے تھے، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز آرڈیننس لائے تھے، تو انہوں نے بھی پوری کوشش ماضی میں بھی کر چکے ہوئے ہیں۔ پھر یہ جو پیکا کا قانون ہے، یاد رہے کہ یہ نواز شریف صاحب جو ہیں 2016 میں لے کے آئے۔ ہمارے ساتھ ماہر قانون بیرسٹر فیصل چول صاحب موجود ہیں۔ چول صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اس کے علاوہ پیکا پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہے فریحہ عزیز صاحبہ۔ فریحہ صاحبہ آپ کے وقت کے لیے بھی بہت شکریہ۔ جی آپ نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ حکومت کے لیے اور ان اتھارٹیز کی اگر ان سے غلطی بھی ہو جائے تو ان کو امیونٹی ہے کہ ان کو مجھے 1.5 سال میں یا کسی شخص کو اندر کرنے کے لیے اگر غلطی سے ان سے ہو جائے تو ان کو معافی ہے، امیونٹی ہے، ان کو کوئی چارج نہیں کیا جائے گا، اور حکومت کے لیے لاگو نہیں ہے کہ وہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ فیک نیوز ہے بیسیکلی، اشتہاروں میں بھی، بیانات میں بھی، اور وہ اگر غلط ثابت ہو جائے تو ان کی پکڑائی نہیں ہے۔
ہماری سے مجھ سے اگر غلطی ہو جائے یا کسی شخص سے بھی کوئی انیڈورٹنٹلی بھی غلطی ہو جائے تو مجھے پکڑا جا سکتا ہے. فریہ میں آپ سے فیصل چودھری صاحب آپ کی اجازت سے شروع کروں گا کہ یہ جو ہے یہ دنیا میں اس کی نظیر ہے اس وقت کہ ٹوٹیلیٹیرین رجیمز کے اندر بھی اتنی سخت قسم کے قوانین آئے ہیں. دیکھیے ٹوٹیلیٹیرین رجیمز اور جہاں پہ اس وقت جو فریز رائج ہے کہ ڈیجیٹل اتھارٹیرینزم جہاں بڑھ رہی ہے جس میں میانمار کا شمار ہوتا ہے، پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ جس طرح کی ریگولیشنز آ رہی ہیں میانمار سے ملایا جا رہا ہے، تو کیا یہ کوئی اچھی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ اور ویسے بھی جو ہماری ایسپریشنز رہی ہیں حکومتوں کی کہ چین کا ماڈل یہاں اپلائی ہو جائے، یا پھر جہاں پہ نہ کانسٹیٹیوشن ہے نہ آئین نہ ڈیموکریسی ہے وہ والے ماڈلز اڈاپٹ کیے جائیں، تو ظاہر ہے کہ یہاں اس طرح سے ملانا بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہاں بھی ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا اس طریقے سے، اور جہاں ہوتا ہے وہاں پہ بھرپور طریقے سے تنقید ہوتی ہے، چیلنجز بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ریپریشن بھی ہوتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو یہاں پر بھی ہو رہی ہے. یہ چودھری صاحب آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمیں روز میسیجز بھیج دیتے ہیں، تو آپ تو ہیں وکیل، تو آپ تو اپنا مقدمہ خود ہی لڑ لیں گے، تو میرے جیسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ میرا وہ فون پکڑ لیں اور آئی ایم شور کسی کا بھی فون پکڑ لیں، اس میں سے اس قانون کے مطابق اتنا مواد نکل آئے گا پاکستان میں کسی کو بھی کسی وقت بھی اندر کیا جا سکتا ہے. عامر صاحب، جو جمہوریت ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے موریلٹی، اخلاقیات، اور حکمران جو ہیں وہ اخلاقی طور پہ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں. جیسے آپ نے اسپیکر قانون میں جو ایکسیپشنز نوٹ کرائی ہیں، یعنی حکومت نے خود کو تو امیونٹی دے دی ہے لیکن کامنرز کو جو ہے سبجیکٹس کو جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں ایز اے سبجیکٹس، جیسے آپ ایک محکوم قوم کو ٹریٹ کرتے ہیں. دیکھیے ایسا جو تعصب ہے یہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا ہے. اس وقت تو یہ جو امرانہ ایک ان اناؤنسڈ مارشل لاء میں ہم رہ رہے ہیں. فریہ ریو صاحب نے کہا کہ ایسا نہ ہو جائے. میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا ہو چکا ہے. پاکستان میں عدالتیں بھی مقید ہیں، عدالتوں کو بھی گیگ کر لیا گیا ہے. آزاد میڈیا کیونکہ سوال پوچھتا ہے، تنقید کرتا ہے، اس کو بھی گیگ کر لیا گیا ہے. اور میڈیا پہ آلریڈی بہت پابندیاں ہیں. انٹرنیٹ پہ جو ہے پابندیاں لگا کے انٹرنیٹ کو سلو کر کے جتنی اپنا نقصان پاکستانی معیشت کو، آئی ٹی انڈسٹری کو اس سال میں پہنچایا گیا ہے. ایک 1.70 بلین جو ہے وہ کا تقریباً نقصان ہو چکا ہے پاکستان کو. اور پاکستان جیسی کمزور معیشت جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں برداشت کر سکتی. دنیا میں کہیں پہ بھی ڈیفیمیشن لاز کو جو ہے وہ کرمنل لائبلٹی نہیں قرار دیا جاتا. یہ پاکستان شاید میانمار سے بھی بدتر ملک ہو چکا ہے جہاں پہ ڈیفیمیشن کو سول لائبلٹی سے نکال کے آپ نے کرمنل لائبلٹی میں ڈال دیا ہے. اور وہ بھی ایک اس طرح سے جو فیئر ٹرائل اور فیئر ایک پراپرٹی اور ٹرانسپیرنسی ہے اس کے بالکل اگینسٹ جاتے ہوئے آپ نے بالکل ایک اتھارٹیرین لا جو ہے وہ پاس کر دیا ہے، جس کی اس کے بعد حکومت وقت کے پاس انبریڈلڈ اتھارٹی ہے. وہ جس کو دل چاہے اٹھائے اور جو جس کو دل چاہے قید میں ڈال دیں. میں ذرا فیصل آپ کی اجازت سے، فریحہ میں نے تو آج جو ہے اس قانون کے پاس زرداری صاحب کے سگنیچر کے بعد کافی اپنا خالی کر لیا ہے ڈبہ فون کا، اور اپنے تمام بچپن کے دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، وہ اپنے واٹس ایپ گروپ بنا لیتے ہیں. ہماری نانی دادیاں ماسیاں آج کل سارا کچھ وہ ہے، تو وہ بھی شرارتاً مجھے اس طرح کی چیزیں بھیج دیتے ہیں جو اس قانون کے متعلق میں نے خود بھی سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا. ان سب سے بھی درخواست کیا ہے کہ خدا کے لیے مجھے یہ ایڈمن اس میں سے بھی نکال دیں. یہ پہلے بھی اس سے پہلے ہی پیکا سے یہ پاک پتن کے اندر جو ہے 1 سال گرفتار ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے مریم بی بی کی کوئی نازیبہ تصویر لگائی ہوئی تھی. پوسٹ کرنے والا بھی گرفتار ہو چکا ہوا ہے اور اس کا ایڈمنسٹریٹر بھی ہے. تو یہ عام آدمی کو یہ سمجھ آ رہی ہے یا آنی چاہیے کہ یہ مختلف ملک ہو چکا ہوا ہے، اس کے کیا ریپیکیشنز ہیں عام آدمی کے حقوق کے حوالے سے، اور انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جہاں ایک جگہ کا ماحول ہو کہ آپ کا سانس لینا اور ذہن رکھنا ہی جرم ہو، تو پھر آپ کیا کریں کہ کیا اپنے بچاؤ تحفظ کے لیے کر سکتے ہیں؟ آج اب ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. یہ بحث ضرور ہو سکتی ہے کہ کتنا اخلاقی ہے یا پھر کیا چیز جرم کے زمرے میں جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جس طرح سے جرم
ڈیفائن کیا جاتا ہے، چاہے وہ قانون میں لایا جائے، انٹروڈیوس کیا جائے، یہ ویگ طریقے سے، اوور براڈ طریقے سے ہوتا ہے، ایکسیسو کرمنلائزیشن ہوتی ہے، آپ کے کوئی جو بنیادی حقوق ہیں ڈیو پروسیس کے حوالے سے. آپ عام آدمی کو اس قانون کی روشنی میں کیا تجویز کرنا چاہیں گی کہ کیا وہ اینالاگ پہ چلے جائیں، نوکیا کے وہ پرانے فون نکال لیں، وہ کیا جی ماڈل ہوتا ہے، وہ 3310 پہ چلے جائیں، کیونکہ اس کے بعد تو کسی شخص کو بھی گرفتار کر کے اندر کر دیا جائے گا اور اس کی سنوائی سپریم کورٹ کے لیے 1.5 سال لگ سکتا ہے. تو وہ عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے اس قانون کے بعد؟ نہیں دیکھیں، سمجھیں ضرور کہ اس کو کس طرح سے اطلاق ہو سکتا ہے، اور جو 2016 والا ہے وہ بھی عام جو شہری ہیں ان کے خلاف استعمال کیا گیا ہے. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اینالاگ، بالکل، اور یہ بات ہے کہ ڈیجیٹل کو لے کے اینالاگ، لیکن ہمارے یہاں جس طرح کے قوانین ہیں، پیکا کے ساتھ ٹیلی گراف ایکٹ بھی لگتا رہا ہے. تو آپ چاہے کبوتر بھی استعمال کرنا شروع کر دیں اور ہاتھ سے لکھائی سے آپ پھر بھی آفیشیل سیکریٹس ایکٹ، یہ تمام جو قوانین ہیں ایک کلونیل سٹرکچر ہے جو گیا نہیں ہے آپ کا. آپ سبجیکٹس کی طرح یہاں رہ رہے ہیں، اور تمام جو بھی موڈز آف کمیونیکیشن چینج ہو رہا ہے وہاں یہ تمام ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں اور لائے جاتے ہیں. عام دیکھیں، جو صارف ہے جو استعمال کرے اور اس کی زد میں آئے گا اور آتا رہا ہے، اب ان کو یہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اور اس میں کیا تبدیلی کر دی گئی ہے کہ مزید اس کا ایمبیڈ، خاص طور پہ جو آفینس ہے کہ فالس انفارمیشن، فیک انفارمیشن، جس کی کوئی تشریح نہیں کی گئی ہے، ویگ لینگویج میں یہ ڈال دیا گیا ہے. اینٹی ٹیررزم ایکٹ سے اس کے فیئر اینڈ پینک والی لینگویج اٹھائی گئی ہے. پھر اس میں وہی ہوگی کاروائی کے ڈائریکٹ ایف آئی آر، اریسٹ کوگنیزبل بھی بنا دیا ہے. پرانے جو آفینسز، جو کرمنل ڈیفیمیشن سیکشن 20 وہ بھی کوگنیزبل بنا دیا ہے کہ سیدھا پرچہ ہو، اریسٹ ہو، سرچ اینڈ سیزر ہو. جو سیف گارڈز ایگزسٹ کرتے بھی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ نہیں ہوتا قانون میں. آپ وارنٹس ہیں، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ وارنٹ لیا ہو سرچ اینڈ سیزر کے لیے، وہ تو ڈائریکٹ وہ لیتے ہیں. تو آپ لکھوا بھی دیں. پھر جو عدلیہ کا جو حال ہے، تو پروٹیکشن اب کیا، ہم کیا امید کریں کہ کون کرے گا؟ اپنا بچاؤ کسی حد تک تو کر سکتے ہیں کہ، لیکن آپ کو جب ریڈ لائنز پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہیں، آپ بینائن قسم کی چیز بھی ڈالیں گے جو آپ کی نظر میں بینائن ہے لیکن کسی دوسرے کی نظر میں وہ رپورٹ کر کے اس کے زمرے میں لے آتا ہے. میرے لیے آج اپنی ایک نانی کو اور ماسی کو سمجھانا بڑا ہی مشکل تھا کہ وہ مجھے اس طرح کی چیزیں بھیج دیتی ہیں جو وہ سمجھتی ہیں فنی ہیں یا طنزیہ ہیں. تو وہ اب میری نانی گرفتار ہو جائے، اس کو بیچاری کو یہ پیکا کہاں سمجھ آئے گا کہ وہ جو روٹین میں بھی مجھے ٹوٹکے بھی جو بھیجتی ہیں وہ بھی اس زمرے میں آ جاتا ہے. سو عام آدمی کو بھی میرا خیال ریئلائزیشن نہیں ہوئی کہ یہ کیا قانون بن گیا ہے. میں فیصل چوہدری صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ از دس اٹ کہ یہ اب قانون بن گیا ہے، اور کیونکہ جوڈیشری ہماری وہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے اور وہ یہ اختیار بھی نہیں رہ گیا، وہ جو پہلے ہوتا تھا سکو موٹو کے، وہ بھی محدود ہو گئے ہیں. اور یہ 1.5 سال کی میں جو بات کر رہا ہوں، کسی کو بھی کسی بات پہ بھی گرفتار کر لیا جائے تو آپ کا وہ 8 فروری بھی ختم، جو جلوس جلسے بھی ختم. اور میرے لیے کوئی سدباب اس کا ہو سکتا ہے، کوئی رسائی ہے؟ پہلے جس طرح آپ کے بھائی صاحب کا جو قانون تھا، عدالت نے ستر من اللہ صاحب نے وہ اٹھا کے پھینکا تھا کہ یہ الٹرا وائرس ہے، تو یہ الٹرا وائرس نہیں ہے. ڈیفینیٹلی یہ الٹرا وائرس ہے، خلاف قانون ہوگا کیا، کون کرے گا اس کے لیے؟ تو عدالتیں ہی اپنا عامر صاحب ہے نا. عدالتیں جو ہیں وہ تو پھر غیر کر لی گئی ہیں، ان کو کنٹرول کر لیا گیا ہے. جس طرح سے آئینی بینچز بنائے گئے، اور آئینی بینچز کا اپنے جو اٹ سیلف جو ہے وہ عدالتوں کے اندر ایک تعصب کی فضا قائم کرتے ہیں. ایک ڈسکریمنیشن ہے. کچھ ججز جو ہیں وہ آئینی اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، کچھ ججز جو ہیں وہ آئینی اختیارات استعمال نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان میں اس وقت عوام کے اوپر یا ہم سب کے اوپر زندگی کے جتنے بھی دروازے ہیں وہ بند ہیں. آپ کوئی اس میں جو ہے کوئی چیز ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہم نہ کسی سے سوال پوچھ سکتے ہیں، نہ کسی پہ تنقید کر سکتے ہیں، نہ کسی کو جو ہے وہ طنز کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی کے اوپر مذاق کر سکتے ہیں. آپ اس حکومت نے جب اپریل 2022 سے بعد ایک باقاعدہ پلان ہے، ایک امرانہ ڈیزائن ہے اس ملک کو چلانے کا 10 سال کا، جس میں یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں. اور دنیا کی بالکل ہم ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور جس کا جو انجام ہے وہ تباہی ہے. پاکستان 25 کروڑ سے زائد کا ملک ہے. پاکستان ایک ڈائیورس کنٹری ہے. یہ بتائیے
کہ آگے ملٹری کورٹس پہ ہمیں یورپین یونین کا آ گیا کہ جی پی ایس پلس آپ کا خطرے میں ہو سکتا ہے، امریکہ یورپ سے بھی آ گیا، ایمنسٹی کا یہ بیان آ چکا ہوا ہے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا بھی آ چکا ہوا ہے. تو یہ اس کے بعد یہ ہم نے یو این کے پروٹوکول سائن کیے ہوئے ہیں، کئی بائی لیٹرل ہماری انڈرسٹینڈنگز جو ہیں یو ایس ایڈ سے ریلیٹڈ بلا بلا، وہ تو ان اینی کیس یو ایس ایڈ سب کی بند ہو گئی، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. تو یہ کیا انٹرنیشنلی اس کا نوٹس نہیں ہوگا، اور آلریڈی نوٹس نہیں ہوگا تو کیا یہ اس کو دنیا بس چپ کر کے اگنور کر دے گی؟ یہ اگنور تو بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں ابھی جو ہمارا ایچ آر سی ریویو ہوا تھا آئی سی سی پی آر کے تحت، اس میں جو ڈیجیٹل سائٹ پہ بھی چیزیں ہیں، باقی بھی جو اٹھائے گئے ہیں، بہت سارے اس میں یہ نوٹ کیا گیا ہے. آگے جا کے یہ جی ایس پی پلس وغیرہ کے اسٹیٹس کو امپیکٹ کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک نیرو کنٹرول مائنڈ سیٹ ہے جو تمام چیزیں یہ چلا رہے ہیں، اور ان کو یہ فرق نہیں پڑ رہا. اور جب تک مجھے لگتا ہے کہ ٹینجبلی بین الاقوامی سطح پہ بھی یہ اثرات یہاں نہیں آئیں گے تو شاید ان کو لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اثرات آئیں گے، ابھی بھی آ رہے ہیں. دیکھیں جو کمپنیز کے حوالے سے ایک طرف ڈیجیٹل پاکستان کے بڑے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو کمپنیز کو لانے والی بات ہے اور اس قانون کے ذریعے بھی کہ انویسٹ کریں گے وغیرہ، یہ 2021 میں بھی کوشش کی گئی تھی سوشل میڈیا رولز کے تحت، تب بھی نہیں آئے. آپ جو مرضی لکھتے ہیں، وہ آپ کے حالات دیکھ رہے ہیں، وہ اس طریقے سے نہیں آئیں گے. انہوں نے دیکھا ہے کہ آپ کس طریقے سے انٹرنیٹ کبھی بھی بند کر دیتے ہیں. ٹویٹر کو، آپ کے ایکس کو 1 سال ہو جائے گا بندش کا. دوسرا وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس رول آف لا ریمیڈیز نہیں موجود. ایکس کے بندش کے حوالے سے تمام ہائی کورٹس میں ملک کے پٹیشنز پینڈنگ ہیں، لیکن اگر آپ ایک پلیٹ فارم نہیں کھلوا سکتے تو آپ اور کسی کو کیا کوئی جسٹس دے پائیں گے، ڈیو پروسیس انشور کر پائیں گے؟ یہاں تو ایک ویب سائٹ نہیں کھلوائی جاتی کورٹ سے. جی فیصل، آپ کی پارٹی کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ 8 فروری کو آپ نے احتجاج کرنا ہے، اور یہ جو قانون اب آ گیا ہے اس کی میں 2-3 شکیں پڑھ دیتا ہوں کہ اتھارٹی جو ہے عوام کو قانون میں ہاتھ لینے پر اکسانے پر کارروائی کرے گی، نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی ترغیب کارروائی کرے گی، اور سماجی زندگی میں رکاوٹ ڈالنے پر کارروائی کرے گی. باقی تو چھوڑیں، یہ 3 چیزیں ہی جو ہیں کوئی بھی اگر آپ نے فار ایگزامپل کسی اپنے ورکر کو یا لیڈر کو کوئی ایسا وہ کہا کہ جناب اس میں شامل ہو تو آپ تو اندر جا رہے ہیں. دیکھیے ہم تو پہلے ہی سے فیس کر رہے ہیں، تو یہ پیکا ہو یا فیکا ہو. ویسے باہر میں یہ میں آپ کی ایڈ کر دوں کہ پہلے ہی پیکا جو اس سے پہلے امینڈمنٹ سے ہی کوئی 150 کے قریب پہلے ہی لاگرز پہ مقدمے ہو چکے ہوئے ہیں. یہ زیادہ جو ہے یہ آپ کے لیے گردن پہ جو ہے ورثہ جو ہے نا ٹائٹ کرنے کے لیے ہے صحافیوں کو اور میڈیا کے اوپر. ہم تو پی ٹی آئی والے تو جو ہے وہ ہم تو مصیبتیں اب اتنی پڑی، مشکلات اتنی پڑی ہیں کہ آسان ہو گئی. ہم نے تو پیکا بھی دیکھ لیے، فیکا بھی دیکھ لیا، ہم نے تو اینٹی ٹیررزم بھی دیکھ لیے، ہم نے تو 9 مئی بھی دیکھ لیا. ہمارے جو پارٹی ہے اور ہمارے ورکرز جو ہیں ہمارے لیڈران کے ساتھ تو ایسا جو ہے وہ شاید مقبوضہ کشمیر میں جو مودی مسلمانوں کے ساتھ اپروچ رکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ تو حکومت اور ریاست کا اسی طرح کا اپنے سبجیکٹس کے عوام کے ساتھ رویہ ہے. ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ہمیں تو ایسا اس ملک کو ایک بادشاہت میں کنورٹ کر دیا گیا جہاں پہ جو ریت کے ساتھ رہا ہے. جو ہمیں یہ ڈرایا ہے اور صحیح ڈرایا ہے کہ یہ اب ہمیں ڈرنے کے لیے ہوتا ہے، میڈیا کو ٹائٹ کرنے. آپ کے ساتھ جو ہونا تھا، ہمارے بھی کئی دفعہ کافی لوگ ہیں جو کہ یہاں سے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں ویلکم ابورڈ. ویلکم ابورڈ نہیں میں آپ کو میں بھی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کافی سارے لوگ تو بیچارے یہاں سے بھاگ بھوگ گئے ہوئے ہیں، وہ باہر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ قابو نہیں آ رہے. ہمارے جیسے شرفا جو یہاں رہ کے ودن قانون اور اس کے دائرے میں رہ کے اور اس بڑی کنسٹرینڈ کنڈیشنز کے اندر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مین سٹریم کا بھی ایک رکھا جائے، کریڈیبل رکھا جائے اس کو. تو یہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں فریہ رہتی ہمارے لیے بھی کام کرنے کی مین سٹریم میں. اور یہ بہت لائٹلی لے رہے ہیں صحافیوں کی اس مزاحمت کی تاریخ کو. جی ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ جو اس وقت بھی نون لیگ کا بیانیہ ہے اور پہلے بھی جو پیکا جب لایا جا رہا تھا تو اس وقت تھا، یہ ایک ڈیوائڈ اینڈ رول گیم ہوتی ہے. مین اسٹریم کے پاس جاتے تھے اور پریس ایسوسیشنز کی آپ پر لاگو نہیں ہوگا، دوسروں پر ہوگا. اور ایک مین اسٹریم نے 2015-16 میں جو ایک رویہ تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ یہ بے لگام ہے، ریگولیشن ہونی چاہیے، لیکن ریگولیشن کے نام پہ پھر آتا کیا ہے؟
اور یہ جس طرح کا کنٹرول ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اطلاق ہوا، مین اسٹریم پر بھی ہوا. تو اس لیے اگر وہ آج پریس ایسوسی ایشنز اور صحافی سراپا احتجاج ہیں تو اس لیے بھی کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ ان پہ کس طریقے سے لاگو کیا گیا ہے، پرچے کٹتے ہیں. اور یہ ایک ہمارے ایک ہسٹری میں چلی آ رہی ہے روش کہ جو بھی دور ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو یا ہمارے جو سویلین آٹوکریٹس ہیں وہ ان کا دور ہو، ہوتا یہی ہے کہ ہمیشہ بندش بھی ہوتی ہے، قانون بھی ہوتا ہے اور جبر بھی ہوتا ہے. اور ایک اور چیز کہ جب کوئی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو ان کی ٹیون الگ ہوتی ہے. دیکھیں 2016 میں نون لیگ لے کے آئی پیکا، اس کے بعد جو ترمیم اس میں کی آرڈیننس کے ذریعے اور بڑھانے کی کوشش کی وہ پی ٹی آئی نے کی. سوشل میڈیا رولز جو اب تک چل رہے ہیں جس کے تحت یہ بندش ہوتی ہے اور اختیارات ہیں پی ٹی اے کے پاس بھی، اور یہ کہ انٹرنیٹ تھروٹل کر دیں اور بند کر دیں، وہ پی ٹی آئی کے دور میں آئے تھے. اگر وہ نہیں اسٹرائک ڈاؤن ہوتا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو آج تو اور جیل میں لوگ ہوتے، کیونکہ اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے اداروں کے بارے میں کچھ کہا تو فوراً اس میں ایف آئی آر ہونی ہے. اور پھر آج دوبارہ یہ سب تمام لوگ گزر چکے ہیں، پی 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 کو بھی نوٹسز مل چکے ہیں، نون لیگ کے بھی کارکن اور ان کے جو لیڈرشپ ہے ایف آئی آرز ہو چکی ہیں، پی ٹی آئی بھی گزر چکی ہے، سیکھتا کوئی نہیں ہے. اس وقت آپ دیکھیں پیکا کی امینڈمنٹس کس طریقے سے آئی ہیں. نون لیگ نے اکثریت کے بنا پہ بلڈوز کیا، جو ہمیشہ یہ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے جو کمیٹی میں تھے وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے نام آ رہا ہے. وہ فیصل سلیم ڈز ناٹ بلانگ ٹو، آئی ایم سوری جی I have to interject. He does not belong to PTI. ان کا شوکاز نوٹس ہوا ہوا ہے، وہ 26ویں ترمیم میں وہ دوسری طرف چلے گئے تھے. پی ٹی آئی completely disowns that gentleman. چلیے مجھے بریک کی طرف جانا ہے. لیکن ماضی میں اقتدار میں پی ٹی آئی نے یہ کیا، اب وہ بھگت رہے ہیں. امید ہے کہ یہ دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا. پی 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 اس وقت جو جس طریقے سے ان کا رول رہا ہے کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں بھی ریزسٹ نہیں کیا، سینٹ میں بھی ریزسٹ نہیں کیا، اس کے بعد یہ سائن بھی کر دیا اور دعوے کر رہے ہیں کہ ہم میڈیا کو سپورٹ کریں گے امینڈمنٹس. اب امینڈمنٹس لانے کی کیا تو کہ 2016 سے پی 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 نے کوئی امینڈمنٹ سجیسٹ کی ہے پیکا میں جو اس کے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. تو یہ تمام مس لیڈ کرتے ہیں. اقتدار میں ایک زبان ہوتی ہے اور اپوزیشن میں جا کے پھر آپ کے الائز بنتے ہیں، لیکن یہ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ضروری ہے، خاص طور پہ جب اقتدار میں ہو. آسانی سے نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری چیزیں چھوڑ کے فون شون بند کر کے بندہ گھر میں بیٹھ جائے. اور وہ ہم یہ کوئی صرف میڈیا کے رائٹس کے لیے نہیں بات کر رہے، ہماری ذمہ داریوں میں ہے کہ عام آدمی کے رائٹس کے لیے بھی ہم نے بات کر دی ہے. آزادی اظہار صرف میڈیا کے ٹیلی ویژن چینل پہ آزادی نہیں ہے، وہ عام آدمی کے رائٹس ہیں. یہ جو عام آدمی کی بات کی ہے، بالکل فریاض عزیز صاحبہ آپ کا بے حد شکریہ. بریک کی طرف چلنے سے پہلے میں چوہدری صاحب سے یہ آخری ایک سوال کروں گی، پھر بریک کی طرف جاؤں گی. عام آدمی کے حوالے سے جو چوہدری صاحب بات کی عامر صاحب نے، مجھے یہ بتائے گا اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ جی پہلے الزام لگے گا پھر بندہ اٹھے گا. مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ اٹھایا جانے والا انسان معصوم ثابت ہو جاتا ہے تو کیا پھر عوام کو تو ہم ڈرا رہے ہیں، حکومت کو ڈرنا چاہیے کہ وہ بھی عدالت میں جائے گا، ان کے خلاف جائے گا، جو معاشرے میں اس کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے، کیا اس کے پاس یہ حق محفوظ ہوگا؟ دیکھیں ہمارے عدالت میں جانے کا آپشن تو موجود ڈیفینیٹلی ہے ہر شہری کے پاس، اور عدالت جو ہے وہ خدا کرے کسی غریب عوام کی اور عام عوام کی بھی سننا شروع کر دیں. یہاں پہ امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے قانون اور ہے. اقتدار میں آئے والے لوگ کسی اور طرح سے قانون کو موڑتے ہیں اور جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ پھر قانون کو کسی اور طرح سے بھگتتے ہیں. تو عدالتوں میں جانے کا آپشن تو ہمیشہ رہتا ہے. میں 1.5 سال بڑے آرام سے رول جائے گا، اور اس کے بعد پیسے سپریم کورٹ کو وکیل اور وہ افورڈ کرنا وہ بڑا مشکل کام ہوگا، الگ متاثر ہوگی. چلیے بے حد شکریہ. فریاض عزیز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. اب ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے عدالت کے حوالے سے تو گفتگو ہوگی، مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ مکمل اپوزیشن کیا پلان کر رہی ہے، سیاسی حکمت عملی کیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے ہم تمام دیکھنے والوں کو. اب عامر صاحب ذرا سیاسی حکمت عملی اور عدالت کے اوپر بات کرتے ہیں. چوہدری صاحب جی ابھی لیٹسٹ تو ہے کہ یہ 8 فروری کے احتجاج کا پی ٹی اے نے اناؤنس کر دیا ہے، اور یہ پیکاب کا بھی ایک ایشو آ گیا ہے. آپ کی رسائی ہے عمران خان صاحب، آپ ان کا بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کا فریم آف مائنڈ کیا ہے. تو یہ جنید اکبر صاحب نے کل حامد میر کے پروگرام میں کی، اگر وہ دکھا سکیں کہ یہ کیا کہا انہوں نے، پھر میں اس پہ آپ سے پوچھتا ہوں. ہارڈ لائنر ہے وہ لوگ سامنے آئیں گے، جو یہ درمیان والے ہے جو ہومیوپیتھک قیادت جو ہے وہ سائٹ پہ ہو. ہم نکلیں گے، سوابی کو تو فائنل ہوا ہے 8 تاریخ کو ہم کریں گے. جتنے بھی ہمارے روڈ ہے، چاہے گلگت بلتستان کی طرف جائے، چاہے وہ ساؤتھ سے آئے،
چاہے ہماری سائڈ سے جائے، چاہے جی ٹی روڈ ہو، چاہے موٹر وے ہو، وہ ہم بند کریں، کی پی کی حدود کے اندر بند کریں، اسلام آباد کی طرف، پنجاب کی طرف سارے راستے ہم وہاں سے بند کر لیں۔ نہیں آئیں گے تو آپ کو بھی اجازت نہیں ہوگی آنے کی۔ ایک تو چودھری صاحب یہ ہومیوپیتھک جو لیڈر پی ٹی آئی کے ہیں یہ کون ہیں، ذرا ہمیں بھی سمجھا دیں، روشنی ڈالیں۔ اور دوسرا جو سائیڈ پہ کیے جائے گی ہومیوپیتھک لیڈرشپ، اور دوسرا یہ تو بڑا تشویشناک سچویشن ہو جائے گی کہ اگر وہاں سے کے پی والے روک دیں گے جی پنجاب والے ان کو نہ گھسنے دیں اور وہ ہمیں نہ مطلب یہاں والوں کو نہ جانے دیں، یہ تو ایک ٹوٹل کرائسس ہے، یہ تو ٹوٹلی انارکی۔ عامر صاحب بات سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے ہومیوپیتھک لیڈرشپ کی بات کی، وہ لوگوں کا جنید اکبر نام لے رہے ہیں جو کہ لیڈرشپ جو کہ ہمارے ایجوٹیشنز میں نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے ورکر ہمارا ڈسٹرنٹ ویسے نام نہیں لیا چودھری صاحب انہوں نے کسی کا نام نہیں، انہوں نے کسی کا لیا، اشارہ کیا۔ وہ نام ایک دو نہیں نا کافی ہوں گے۔ تو ایشو یہ ہے کہ وہ جو ہمارے ورکرز ہیں وہ اس چیز کو برا مناتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے ورکرز جو ہیں وہ ہر جگہ پہلے پہنچے ہیں، اور جتنے ورکرز ہمارے پی ٹی آئی کے قربانی دیتے ہیں، جگرے سے لڑتے ہیں، جتنے پاورفل ہمارے ورکرز ہیں، جتنے جذبہ سے وہ سرشار ہیں، یہ ایک پارٹی کی بلیسنگ ہوتی ہے۔ ہمارا لیڈر بھی ویسا ہے اور ہمارے ورکرز بھی ویسے ہیں۔ لیڈرشپ کو جو ہے اس وقت جب یہ معاملات ہو رہے تھے جو کرے دکھانے کی ضرورت تھی وہاں پہ شاید نہیں دکھائی گئی، اسی وجہ سے جنید اکبر کو لایا گیا ہے اور عالیہ حمزہ کو پنجاب میں لایا گیا ہے، تاکہ اور اس کے آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے ورکرز جو ہیں وہ ان کو کس طرح سے ویلکم کریں۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ ورکرز کی جو خواہشات ہیں ان کو سامنے رکھا ہے۔ یہ ذرا جو پنجاب کے لوگ وہاں نہیں آ سکیں گے اور وہاں کے یہاں نہیں آ سکیں گے، یہ اگر جو امکان جس کا ہو سکتا ہے یہ اس بیان کے بعد جو ہے اس پہ روشنی ڈالیں ذرا۔ دیکھیے بات یہ ہے عامر صاحب کے پہلے جب ہم ڈی چوک میں آئے تو ہمارے بندوں کو شہید کیا گیا، گولیاں ماری گئیں 79 لوگوں کے اوپر، وہ ان پرووکڈ تھے، بالکل پرامن لوگ تھے، ایک گملہ تک نہیں توڑا ڈی چوک پہ، اور یہاں پہ ان کو فائر مار کے شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا، بندے میں سنگ گئے اور کہا گیا جی آپ نے کے پی سے وفاق پہ حملہ کیا ہے۔ تو پھر اب ایک حکمت عملی ابھی اس کی جو فائنلائز ہو رہی ہے، اگر جنید اکبر اور دوسرے ہمارے جو اکابرین ہیں پارٹی کے وہ سارے اس بات پہ متفق ہوتے ہیں کہ ہم کے پی کے اندر رہ کے اپنا احتجاج کریں گے۔ آپ نے پنجاب کے پی کی اسمبلیاں توڑنے سے لے کے 26 نومبر تک پی ٹی آئی کے کارکنان، پی ٹی آئی کے رہنما اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور ان کے گھر والوں کو، ایون بشرا بی بی جو ہیں گھریلو خاتون ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے ان کو بھی انکارسریشن میں ڈالا، جھوٹے لگ فیسز میں عمران خان صاحب کے اوپر 280 کے قریب کیسز ڈالے ہیں۔ یہ بتائیں کہ یہ جو تاثر دیا گیا تھا کہ مذاکرات کے سلسلے میں جو ہے کچھ نرمی آئے گی، تو وہ کیا ان کو یہ تاثر دیا گیا تھا اور کن لوگوں کے ذریعے گیا تھا؟ اور یہ جو اب تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں ہم کہ لیڈرشپ کی بھی تبدیلی آ رہی ہے، آفس بیررز بھی چینج ہو رہے ہیں، یا کچھ لوگ ان اور کچھ لوگ آؤٹ ہیں، یہ کیا اس کی وجہ سے ہے؟ نہیں دیکھیے یہ تو پارٹیز میں عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کھلاتے ہیں، وہ اپنی ٹیم لے کے آتے ہیں، کس کھلاڑی کو کہاں پہ کھلانا ہے یہ ان کی چوائس ہوتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی کچھ گراؤنڈ، کچھ پچ، کچھ اسٹیڈیم، کچھ کراؤڈ، ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے نا ان فیصلوں میں۔ تو میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ابھی ہمارے ورکرز جو پرانے ورکرز ہیں وہ لیڈرشپ کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر پی ٹی آئی کا جو فیس ہے، جو پی ٹی آئی کا نظریہ رکھتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے پرانے لوگ ہیں، لوگ جو ہیں ان لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو آپشنز ہیں، آپ نے آئی ٹی کے اوپر بھی، سوشل میڈیا بھی کا اپنا آپ نے کریک ڈاؤن کر لیا، صرف ایک بات کے لیے، پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے۔ عامر صاحب ملک میں جمہوریت کو کرش کیا گیا ہے، انڈیپینڈنٹ عدلیہ کو کرش کیا گیا ہے، آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا گیا ہے، پاکستان میں رول آف لا جو ہے اس کو ختم کیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کو کرش کرتے کرتے اس ملک میں یہ جو امید لگی تھی کہ جناب وہ جو ہے نا وہ وہاں ٹرمپ کے آنے کے بعد کال آئے گی، تو آج جو ہے یہ ایک سرمایہ کار کو ڈیلیگیشن کو لیڈ کرتے ہوئے جینٹری بیچ، ان کا آج یہ بیان چل رہا تھا جس میں انہوں نے سارا تاثر ہی کر دیا ہے۔ یہ جو دیا گیا تھا انہوں نے کہا جی وہاں سے کوئی کال نہیں آئے گی، اور رچرڈ گرنیل جو ہے ان کو اب پہلے کچھ باتیں اور تھی، اب تاکہ اقتدار میں آنے کے بعد حالات بدل گئے ہیں اور امریکہ کریکشن کرنا چاہتا ہے، اور جو ہے یہاں پہ سرمایہ کاری آ رہی ہے، اربوں کی آ رہی ہے، اور ہمارے آپ کے کوئی مسائل نہیں ہیں۔ یہ جیری شیری کون ہے؟
یہ آج جینٹری بیچ ہے، یہ امریکی سرمایہ داروں کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا ہے، اس کو لیڈ کر رہے تھے، اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ آج سارے میڈیا میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا، یہ جو ٹرمپ کی وہ جو کال والی معاملہ ہے وہ بالکل نہیں، کوائٹ دی اپوزٹ جو ہے۔ ابھی تو امریکن جو ہیں وہ پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ سے بہت خوش ہیں اور ان کے ساتھ جپیاں پپیاں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مختصراً میں آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ کیا یہ حکومت کے نمائندے ہیں، کسی پارٹی کے نمائندے ہیں، یا میرے بھی 5-7 گورے دوست ہیں، وہ بھی لے آئیں، آپ کے بھی بڑے دوست ہوں گے، تو ان کو بھی سرکاری پروٹوکول دلا کے جو ہے وہ اس طرح سے کر لیں۔ یہ کون سے جیری شیری جو آپ نے نام لیا، اس حکومت میں آپ کو پتہ ہے ایک جیری شیری کریکٹر ہوتا تھا، وہ جیری شیری وہ جب 88 میں وہ آپ کو پتہ ہے نا وہ اس طرح سے کرتے تھے۔ تو یہ جیری شیری حکومت ہے، یہ فراڈ لگاتی ہے، یہ الیکشن فراڈ لگاتی ہے، یہ معیشت پہ فراڈ لگاتی ہے، کانسٹیٹیوشن اینڈ لا پہ فراڈ لگاتی ہے، یہ عوام کو فراڈ لگاتی ہے، تو یہ بھی ایک اور فراڈ ہے۔ جیری شیری آپ کہہ رہے ہیں، اس سے یہ جیری شیری کوئی بھی نہیں پرائیویٹ ہے، کیپیسٹی میں آئے ہیں، مجھے پیسے کر کے وکیل کرنا پڑنا ہے، آپ خود وکیل ہیں، سو اس لیے مجھے بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جو عدالتیں ہیں جن کے اوپر یہ جو ہے، یہ بچے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ انسانی حقوق کیا، وہ جو آئین کے اندر فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں، ان تمام کی کوئی کم از کم 10 شکیں ایز اے نان لائر میں گنوا سکتا ہوں ہے، مگر وہاں سے جو صورتحال ہے جہاں آپ کے اپنی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی امید نہیں رہ گئی اس عدلیہ سے، آپ کو امید نہیں رہی تو ہمارے جیسے کیا کریں گے، کدھر جائیں گے ہم؟ دیکھیں عامر صاحب، ظلم کا موسم تب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا۔ یہ لڑنا ہے ہمارے اپنے حقوق کے لیے، اپنے بنیادی حقوق کے لیے، سب کو لڑنا پڑے گا۔ یہ عوام کو، آپ کو، وکلاء کو، صحافیوں کو، تاجروں کو، اس ملک کو بچانا پڑے گا۔ ملک تو ہمارا ہے نا، اگر ایک گروہ اس پہ قابض ہو گیا ہے، وہ اپنا اقتدار لانا چاہتا ہے، تو اس کے مقابلے میں ہم لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا اپنے حقوق کے لیے۔ ہم نہیں کہ اپنا ملک جو ہے کسی ایسے گروہ کے ہاتھ میں دے سکتے۔ عدلیہ پہ بھی کوئی، ان پہ بھی کچھ ہے کہ ان کو سر عدلیہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کو سلور لائننگ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے بالکل مجھے نظر آ رہی ہے، مجھے نظر آتی ہے۔ کیا ہے پہ مجھے روشنی ڈالیں۔ دیکھیے مجھے نظر آتی ہے، جب میں دیکھتا ہوں منصور علی شاہ جیسے ججز کو، میں دیکھتا ہوں عطر منیلا جیسے ججز کو، جیسے میں دیکھتا ہوں شاہد جمیل جیسے ججز کو، جب میں دیکھتا ہوں اشتیاق ابراہیم جیسے سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ والے ججز سے، جب میں دیکھتا ہوں اس جیسے عائشہ ملک جو ہیں ان جیسی ججز کو، میں جو دوسرے والی طرف کے گروہ کے ججز ہیں نا، میں بھی اتنے ہی آپ سے زیادہ بہت نام کنوا سکتا ہوں، وہ زیادہ ہیں ایکچولی۔ دیکھیے ہمیشہ اور 8 نئے آ رہے ہیں، یاد رہے کہ 8 مزید نئے آ رہے ہیں۔ سر ون مین آرمی ہوتی ہے، ایک آدمی سچ بولتا ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیں ہمیشہ بتایا ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے، ایک آدمی سچ بولا ہے وہ لاکھوں پہ حاوی ہوتا ہے۔ دیکھیے اس میں نبی پاک کی ہمارے پاس مثال ہے کہ انہوں نے آ کے کہا، وہ صادق امین اکیلے تھے، آ کے پھر پرویل کیے۔ سچ ہمیشہ پرویل کرتا ہے، سچ بولنا چاہیے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ جو ہے کل پرسوں باقی بھی آپ کے کچھ ایک دو لیڈر کہہ رہے تھے کہ جی میڈیا، ہم یقین کریں کہ ہم اپنی لڑائی لڑ لیں گے اور لڑ رہے ہیں۔ یہ آج پورے پاکستان کے اندر جو ہے ابھی تک جتنے بھی یہ 2.5 سال کے اندر کسی وہ نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں وہ ایک بڑی فلم کا ایک ڈائلاگ ہے، یو میسڈ اپ ود دا رانگ مرین۔ تو یہ جو صافی بھائی ہیں یہ رانگ مرینز تھے، ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ ویسے تو یہ گورنمنٹ has been messing up with the wrong marines۔ عمران خان بھی wrong marine ثابت ہونے کے لیے، بلکہ وہ تو strong marine ثابت ہوئے۔ جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، میڈیا کے اندر ماڈریٹ تھے یا ان کے ساتھ تھے، ان کے ہاتھ تھے، وہ بھی آج اس معاملے پہ وہ مجبور ہیں سڑکوں پہ آنے پہ۔ تو ہم اپنی لڑائی لڑ رہیں گے، ہمیں تو باقی ریسٹ آف دا عامر صاحب یہ لڑائی صرف آپ کی نہیں ہے، بنیادی حقوق میں شامل ہے رائٹ آف انفارمیشن، رائٹ آف سپیچ، رائٹ آف ٹو ایکسپریس اوپینین، اور سیاسی اختلاف رائے رکھنا حق ہے ہر شہری کا۔ وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ فیض صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ عامر صاحب آپ کا بھی شکریہ، ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔